स्टार्ट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 लेसन्स ख़त्म हो चुके हैं और आज हम इंशाअल्लाह अरबिक ग्रामर कोर्स फॉर फ़हमुल कुरान का 5वां लेसन करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों के पास चारों लेसन्स या उनकी एक्सरसाइजेज में कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, इससे कबल के हम नया सबक शुरू करें। कोई सवाल आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4 या हमने अदद का पहलू किया था। और दूसरे मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि अपने माइक्स बंद रखें। मुझे किसी के माइक की आवाज़ आ रही है, अपना माइक बंद कर लें प्लीज़। अपना माइक बंद कर लें। मोस्ट प्रॉब्ली अफीफ़ा कुरैशी का माइक है ये। ओके, माइक बंद कर लें अपने प्लीज़। ओके जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? नहीं। ओके जी, सबसे ऊपर मेरे पास डॉक्टर सारा आपका नाम है, तो आप पढ़ना शुरू कर दें बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्म के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन। नंबर 1 जी जी, इसमें सर इसके 4 हैं। नंबर 1 हालत जी या केस। नंबर 2 है जेंडर या जिन्स। नंबर 3 है अदद या नंबर्स। और नंबर 4 है काइंड या वेरी किस्म, गुड। वसीयत। इन 4 में से हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं? सर हम फर्स्ट 3 कर चुके हैं, हालत, जिन्स, अदद। अल्हम्दुलिल्लाह। अब और अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाअल्लाह अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम करेंगे किस्म, वो वसत या काइंड। ओके, तो ये जो पहलू हम जिसकी आज बात कर रहे हैं, जिस एस्पेक्ट की, इंग्लिश में जी उसको हम काइंड कहते हैं और उर्दू में हम दोनों अरबी में कह सकते हैं, किस्म भी कह सकते हैं, वुसअत भी कह जी, सकते हैं। वसत और जी आम फहम जबान में इंग्लिश में हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है जी, या कॉमन नाउन, जी प्रॉपर नाउन। सर ये है किसी भी नाउन की काइंड या किस्म। इसको आप वसत भी कह जी। सकते हैं। आसानी की खातिर मैं इसे किस्म कहता हूँ, आपकी मर्जी, आप किस्म भी कह सकते हैं, वसत भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके जी, डॉक्टर सारा कुछ बताएंगी हमें इसके बारे में, कितने किस्म के काइंड्स होते हैं, वसत कितनी होती है, किस्म? सर नाउन कॉमन नाउन होगा और प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होगा, और उसको अरबी या उर्दू में क्या कहते हैं? सर अरबी और उर्दू में नकरा, इसमें इसमें कॉमन नाउन, नकरा और इसमें मार्फा। प्रॉपर नाउन हो गया मारिफा। कॉमन नाउन हो गया नकरा और प्रॉपर जी नाउन हो गया और मारिफा। इसमें ठीक हो गया मार्फा। जी? जी ओके। सर कर्नल जी साहब, अब आप जरा लाइन पे आ जाएं। सारा बीबी आप अपना माइक बंद कर लें। कर्नल साहब हमारे ओके साथ सर। हैं आप? जी सर, जी सर। ओके सर, देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं हम नकरा या कॉमन नाउन के बारे में। सर जो इसम मारफा ना हो उसे नकरा माना जाएगा, इस पहली किस्म की बात है। बात दूसरी, हमने पहले भी की थी, आपको याद होगा। जिन्स के बारे में हमने ऐसी बात की थी कि जो इसम अगर मुअन्नस नहीं होगा हम उसे मुज़क्कर मानेंगे। ठीक है जी? जी सर, ओके, आगे चलिए। इसम नकरा के आखिरी हर्फ पर अमूमन तनवीन होती है। मसलन रजुलन, कलमुन, यदुन, इस्तस्ना मुहम्मदुन। ओके, तो आपने देखा कि पहली चीज़ जो आपको बताई गई है कॉमन नाउन या नकरा नाउन इसम के बारे में, वो ये है कि हमारे पास मारिफा होने की अगर कोई अलामत नहीं नज़र आएगी तो हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। और एक पहचान भी बता दी गई है आपको उमूमन जो है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज। ये क्या कहा गया है? उमूमन। उमूमन क्या होगा कि कॉमन नाउन के ऊपर आपको तनवीन नज़र आएगी, और ये तनवीन आपको पता है, हमने मोरब मुंसलिफ में पढ़ा है। सायमा मुस्तफ़ा अपना माइक बंद कर लें प्लीज़। हमने ये मोरब मुंसलिफ में पढ़ा है कि तनवीन वाले इसम जो हैं वो 85% होते हैं। ठीक है, तो ये 85% तनवीन वाले इसम जो हैं ये कॉमन नाउन में भी हो सकते हैं, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, जैसे कि मुहम्मदुन।
زیدن، حامدن، محمودن، یہ وہ نام ہیں جن میں تنوین ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پراپر نیم ہے. ٹھیک ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، ہم سب کو پتا ہے یہ کسی انڈیویجول کے نام ہے، اس لیے یہ کامن ناؤن نہیں ہو سکتے. تو تنوین ہونے کے باوجود یہ پراپر ناؤن ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ موسٹ آف دی ناؤنز جس میں تنوین ہوگی وہ کامن ناؤن ہوں گے، لیکن گنجائش ہے کہ کچھ ایسے تنوین والے ناؤن ہیں جو کہ پراپر ناؤن ہوں گے، اور وہ بہت آسانی سے پہچانے جائیں گے، وہ انڈیویجولس کے نام ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک؟ اچھا کرنل صاحب ان کے معنی بھی بتا دیں، تینوں جو عربی میں لکھے ہم نے مثالیں. سر رجل کا مطلب ہے آدمی، اور قلم یعنی آپ کا پین، اور یدن ہاتھ. ویری گڈ. رجل ہو گیا آدمی یا مرد، ایک مرد، قلم ہو گیا ایک قلم، اور یدن ہو گیا ایک ہاتھ. یہ اور آپ نے دیکھا یہ تینوں کے تینوں کامن ناؤن ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس میں ایکسیپشن محمد کا آ گیا. اوکے جی علی خان صاحب اب آپ کی باری آ گئی، ذرا آپ میرا جواب دیجیے گا، یہ پراپر ناؤن کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پراپر ناؤنس اس میں معرفہ کے شروع میں عموماً ال لگاتے ہیں اور تنوین ختم ہو جاتی ہے. اس میں معرفہ باللام کہتے ہیں. اوکے. مثلا القلم، الکتاب، الرجل. ویری گڈ. تو یہ آپ نے دیکھا اس میں لکھا ہے کہ اس میں معرفہ کے شروع میں عموماً ال لگاتے ہیں. اچھا عموماً ال لگاتے اس کا مطلب یہ کہ ال لگا ہوا تو ہر اسم ہو گیا معرفہ، لیکن اگر کسی اسم میں ال نہیں ہے تو آپ ضد نہ کریں کہ یہ معرفہ نہیں ہو سکتا، کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جی ال ہوتا ہے. تو آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمام اسم میں معرفہ ال ہوتا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ عموماً ال والے عموماً معرفہ اسم کے اوپر ال لگتا ہے، لیکن جس پہ ال لگا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے ابھی آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے، رائٹ سائڈ بلو کلر میں ہم نے استثناء میں لکھا ہے محمدن. آپ دیکھیں اس کے اندر تنوین بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں ال بھی نہیں لگا ہوا ہے، پھر بھی یہ پراپر ناؤن ہے. ٹھیک. اور یہ بھی یاد رکھ لیں، یہاں پہ بہت اہم چیز ہے، اسے نوٹ کر لیں کہ پراپر ناؤن کے ساتھ ال نہیں لگایا جاتا. محمد نام ہے، اس پہ اب ال محمد نہیں لگایا جائے گا. حامد، محمود، یہ سب نام ہیں، ان سے پہلے ال کبھی بھی نہیں لگے گا. نہ عمران پہ لگے گا، نہ ابراہیم پہ لگے گا، نہ عمر پہ لگے گا، نہ عثمان پہ لگے گا، ال نہیں لگے گا. یہ پراپر ناؤن ہے آلریڈی. انگلش میں آپ دیکھیں کیا آپ دی محمد کہیں گے؟ نہیں، دی محمد نہیں کہا جائے گا. محمد itself is a proper name. دی احمد نہیں کہا جائے گا. احمد از احمد، اٹس آلریڈی اے پراپر ناؤن، اس میں مزید دا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دو تین باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے. سب سے پہلی بات یہ، تنوین والے ناؤن عموماً نکرہ ہوں گے، کچھ ایکسیپشنز ہیں اور وہ ایکسیپشنز آپ آسانی سے پہچان لیں گے، وہ پراپر ناؤن ہے، نام ہے. دوسری بات کہی گئی کہ اس میں معرفہ کی جو عام پہچان ہے وہ ال لگا ہوا ہے. جس اسم پہ ال لگا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی معرفہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام معرفہ کے اوپر ال لگا ہو. کچھ بغیر ال کے معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مثال آپ نے دیکھ لی محمد، حامد، اس میں ال بھی نہیں لگا ہوا ہے، تنوین بھی ہے، اس کے باوجود یہ معرفہ ہیں. یہ استثناء ہے. اب جو ال لگا ہوا ہے اس کے بارے میں سیکنڈ بات کہی گئی ہے کہ جب ال لگاتے ہیں تو اس سے تنوین ختم ہو جاتی ہے، ایک بات. اور اس کو کہتے کیا ہے؟ ال لگانے کو، ال لگانے کو کہتے ہیں معرف باللام کرنا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ معرف کرنا یعنی معرفہ کرنا، پراپر ناؤن بنانا. کس طرح سے بنایا جا رہا ہے پراپر ناؤن؟ ال لگا کے. تو اس ال لگانے کو معرف باللام کرنا کہتے ہیں، اور اس ال کے اندر جو لام ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ آگے چل کے اب آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ قلمن تھا، یہ کامن ناؤن کیا تھا؟ قلمن، ایک قلم. آپ نے رائٹ سائڈ میں بلو میں پڑھ لیا قلمن، اس کے اوپر ال داخل کیا گیا تو یہ القلمو ہو گیا، تنوین ختم ہو گئی. اب یہ دا پین بن گیا. اب یہ کوئی خاص پین ہے، کسی خاص پین کے بارے میں بات ہو رہی. اسی طریقے سے کتابن جو ہے وہ ایک کامن ناؤن ہے، ایک کتاب، کوئی کتاب. اس کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے معرف باللام کیا ہم نے، ال لگا دیا. ال لگانے سے وہ تنوین ختم ہو گئی، الکتابو. اب یہ دا بک ہو گئی، کسی کی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، اب یہ کامن ناؤن نہیں رہا.
اسی طریقے سے رجلن، آپ نے رائٹ سائڈ میں دیکھا لکھا ہوا مثال میں رجلن، یہ کامن ناؤن ہے، تنوین کے ساتھ ہے، کوئی مرد، ایک مرد، کوئی مرد، کامن ناؤن ہے، اس کو آپ نے معرف باللام کیا، ال لگا دیا، الرجل، اب یہ دا مین ہو گیا. ناؤ وی آر ٹاکنگ آف اے اسپیسیفک پرسن. تو یہ براڈلی اسپیکنگ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی ڈیفینیشنز ہیں اور اس طریقے سے آپ کو ملیں گے. اینی کوشچنز آن دس؟ کسی کا کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی. ماروی جاوید آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. اچھا، آپ جواب نہیں دینے دی، کیا بات ہے، بڑی مشکل سے جواب دیا آپ نے. سر وہ انٹرنیٹ میرا چلا گیا تھا. سوری. اوکے، تھوڑا سا آپ یہ بریف کر سکتی ہیں کامن ناؤن پراپر ناؤن پہ؟ سر ابھی تک جو کور کیا ہے اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں نکرہ ہم اس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ناؤن جو ہے وہ معرفہ نہ ہو تو اسے نکرہ کہا جاتا ہے، اس میں نکرہ کہا جاتا ہے. اور اس میں نکرہ کے آخری حرف پر عموماً یوزلی تنوین آتی ہے، ضروری نہیں ہے. اس کا استثنا ہے جیسے محمدن یا نام، جیسے محمدن کے آخر میں تنوین آ رہی ہے لیکن یہ اس میں نکرہ نہیں ہے، یہ اس میں معرفہ ہے. اور جی اس میں معرفہ جو ہے اس کے شروع میں عموماً یوزلی ناٹ آلویز ال لگایا جاتا ہے، ال پایا جاتا ہے اور تنوین جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے. اس سے جو ال کو ہم معرف باللام کہتے ہیں، جیسے القلم، الکتاب، الرجل. بہت صحیح آپ نے پڑھا، تھینک یو ویری مچ. ایک تھوڑا سا اس میں آلٹریشن کر لیں، ہم اس کو لام کو یا ال کو معرف باللام نہیں کہتے، بلکہ وہ جو پروسیس ہے نا جس سے ہم ال لگا کے کسی اسم کو معرفہ بناتے ہیں، اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ معرف باللام کرنا، یعنی لام لگا کے اس کو معرفہ بنانا. بجائے یہ کہنے کہ ال لگا رہے ہیں، انہوں نے لام پہ ایمفیسائز کیا ہے، اسی کو لام تعریف بھی کہتے ہیں. لام لگا کے ہم نے اس کو معرفہ بنایا ہے تو اس پروسیس کا نام دے دیا معرف باللام. ٹھیک ہو گیا جی؟ تھینک یو ویری مچ، ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ، بہت اچھا آپ نے پڑھ کے سنایا. اوکے جی، رضوان صاحب آپ کی باری آ گئی، ذرا سا آپ دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے. جی اسم کی قسم یا وسعت. اوکے، اس میں نکرہ اور معرفہ. نکرہ میں اسم ذات، کسی جاندار یا بے جان چیز کی جنس کا نام، مثلا انسان یا فرسن. اوکے، اب یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے اسم کی دو قسمیں بتائیں، ایک نکرہ ہے، ایک معرفہ ہے، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. اب ہم نکرہ کی طرف بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کر لیں. نکرہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. جو ایک قسم کا نکرہ یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کا نام ہے اسم ذات. اب یہ ذات سے آپ کنفیوز نہ ہوں. ذات ایک ایسی چیز ہے جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا اسپیشیز. اسپیشیز کسے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی، بلکہ کچھ لوگ اس کو جنس بھی کہتے ہیں. ٹائپ کیا ہے، کائنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے کچھ لوگ ہم اسپیشیز میں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ برڈز ہیں، یہ ریپٹائلز ہیں، اور یہ پانی کے جانور ہیں. یہ بھی کچھ قسموں کی تقسیم ہو گئی. تو یہ کس جنس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق جو ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے. پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہوا، پتھر، مکان، قلم، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اب اس میں سے جس اسپیشی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم اس میں ذات، جیسے انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، ہم اسے کہیں گے یہ ایک ذات ہے، ایک قسم ہے، ایک اسپیشی ہے. فرسن کہتے ہیں گھوڑے کو. گھوڑا جو ہے مخلوقات میں سے ایک قسم ہے. اسی طرح سے بلی ہے، اسی طریقے سے پہاڑ ہے، اسی طرح سے سمندر ہے، اسی طریقے سے درخت ہے. یہ سب اپنی اپنی ذات میں ایک اسپیشیز ہے، ایک قسم ہے اللہ کی مخلوق کی. تو اس کو کامن ناؤن کہیں گے، اس میں ذات. دیکھ لیجیے اب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے انسان، فرسن گھوڑا، جبل پہاڑ، بحر سمندر. یہ سب مخلوقات ہیں، اسپیشیز ہیں، اور یہ کامن ناؤن ہے. اگر میں انسان کہوں تو کوئی اسپیسیفک نام تو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو. اگر میں فرسن کہہ رہا ہوں تو کوئی بھی گھوڑا ہے،
any horse. اسی طرح جبلن کہوں گا تو کوئی بھی پہاڑ ہے, بحرن کہوں گا تو کوئی بھی بحر, کوئی بھی سمندر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ہر ذات یا ہر اسپیشیز جو ہے وہ اس میں ذات کہلائے گی اور وہ کامن ناؤن ہوگا. آسان طریقہ کیا ہے؟ اس میں ذات کسی جاندار یا بے جان چیز کی جنس کا نام ہے, اسپیشیز کا نام ہے. ایگزامپل دیا ہوا ہے جیسے انسان اور گھوڑا. اب انسان کے اندر میں نے کسی کا نام لے دیا تو وہ پھر پراپر ناؤن ہو جائے گا, پھر وہ اسپیشی نہیں رہے گی, وہ ایک خاص انسان ہو گیا. اسی طریقے سے فرسن کے اندر اگر میں نے خاص نام لے لیا, وہ جو آتا ہے کون سا گھوڑا مشہور, بلیک بیوٹی, تو وہ اسپیسیفک نام ہو گیا, اس کا پراپر ناؤن ہو گیا. لیکن جب میں ہارس کہوں گا, گھوڑا, تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گیا اسم ذات, نکرہ کی یہ ایک قسم ہو گئی. اوکے جی, صدف بی بی آزا نکرہ کی دوسری قسم پڑھ دیجئے. اس میں صفت کسی چیز کی کوئی صفت ظاہر کرے, جیسے جمیل, طیب, صالح, فاسق. ویری گڈ. اچھا, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عربی زبان میں اس کو ذرا سا موٹا کہتے ہیں صفت. اردو میں نازک طریقے سے اس کو صفت کہا جاتا ہے, عربی زبان میں یہ ہے صفت. ٹھیک ہے, اس میں صفت. انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو, کسی بھی ناؤن کے بارے میں بتانا. گڈ بوائے, ٹال بوائے, اولڈ مین. ٹھیک ہے, یہ مختلف قسمیں ہو گئی. نیک آدمی, خوبصورت آدمی. اس صفت کو انگریزی زبان میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. عربی زبان میں اس اسم صفت کو ہم نکرہ اسم میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جمیل, خوبصورت, طیب, پاک, صالح, نیک, فاسق, نافرمان. یہ جو صفات ہیں یہ کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس میں آپ دیکھ لیں جو آپ کو کامن ناؤن کی نشانیاں بتائی گئی تھی وہ موجود ہیں. اس میں تنوین موجود ہے. جمیل, طیب, صالح, فاسق, یہ وہ صفات ہیں جن میں تنوین موجود ہے اور یہ کامن ناؤن ہے. ٹھیک, اسی طریقے سے اگر آپ کہہ رہے ہیں انسان اور اس کی صفت ملائیں صالح تو بن جائے گا نیک انسان. فرسن کے ساتھ ملائیں جمیل, خوبصورت گھوڑا. انسان کے ساتھ طیب ملائیں اچھا آدمی, نیک, صاف ستھرا, پاک آدمی. فاسقون ملائیں نافرمان آدمی. تو یہ صفت ہے جو اس میں ذات کے ساتھ مل رہی ہے. تو ان شارٹ ہمارا یہاں پہ ٹیک یہ ہے کہ نکرہ اسم کی دو قسمیں ہیں. ایک اسم ذات یعنی نیم آف اینی اسپیشیز آف, مخلوقات میں سے کسی بھی اسپیشی کا نام لیں گے وہ کامن ناؤن ہے. اور اس میں صفت جو ہے وہ اس ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے, اس ناؤن کی صفات بتا رہا ہے, اس ناؤن کو کوالیفائی کر رہا ہے. یہ دونوں کے دونوں جو ہیں اس میں نکرہ کہلائیں گے. تو اس میں نکرہ پہ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اینی کوسچنس؟ اوکے جی, اس میں نکرہ پہ بات ہو چکی. اب ہم آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر فیصل صاحب آپ موجود ہیں؟ فیصل معین صاحب. جی سر. یہ آپ کی باری آ گئی, بسم اللہ کریں, معرفہ پڑھ لیں ذرا. جی جی سر. معرفہ اسم کی قسمیں اسم ہم دیکھ رہے ہیں. علم. جی پہلی قسم ہے اسم علم, یعنی کسی اسم ذات کی شناخت یا پہچان. حامدن. اوکے, جو پہلی قسم اس میں معرفہ کی بتائی گئی ہے وہ ہے اس میں علم. ٹھیک ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ علم ہے. مجھے شاید اس میں زبر لگانی چاہیے تھی کلیئرٹی کے لیے, میری غلطی ہے, آئی ایم سوری. آئی ول پٹ دس, حرکات لگا دوں گا اس پہ. یہ ہے اس میں علم. معین صاحب علم کسے کہتے ہیں؟ علم سر وہ جھنڈا یا کوئی. ویری گڈ, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آگے بولیے, اور کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی جس سے کوئی ویری گڈ, شناخت ہو, پہچان ہو. جو بالکل صحیح بات کہی آپ نے. علم جو ہے ایک جھنڈا بھی ہو سکتا ہے, ایک لکڑی کے ڈنڈے کے اوپر لال رنگ کا رومال بنا ہوا بھی ہو سکتا ہے, ایک ملک کا جھنڈا بھی ہو سکتا ہے, کسی قسم کی شناخت ہو سکتی ہے, کسی نے ٹوپی کی شناخت بنائی ہے, کسی نے کسی اور چیز کی شناخت بنائی ہے, یا کوئی پہچان ہو سکتی ہے, انسان نے اپنی کوئی پہچان بنائی ہوئی ہے, اسے اسم علم کہتے ہیں. اب آپ غور کریں, اولمپک کا اسٹیڈیم ہے, انوگریشن ہو رہا ہے,
ٹیمیں چلی آ رہی ہیں، وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ کس کی ٹیم ہے؟ اس طرح پتہ چلے گا کہ آگے ایک آدمی ہوگا جس نے اس ملک کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. دور سے آپ کو ہرے رنگ کا جھنڈا نظر آیا، سفید چاند ستارہ، آپ نے کہا وہ پاکستان کی ٹیم آ رہی ہے، وہ انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے، وہ جاپان کی ٹیم آ رہی ہے. وہ شناخت ہو گئی. کس سے شناخت ہوئی؟ اس علم سے یا اس شناخت سے جو وہ کیری کر رہا ہے. حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ کا معلم ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آگے ایک چھوٹی سی ڈنڈی کے اوپر ایک کالے رنگ کی کوئی چندی یا لال رنگ کی یا پیلے رنگ کی بنا لیتا ہے، وہ اوپر اٹھاتا ہے اور پورا گروپ کہتا ہے بھائی اس جھنڈی کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. کس لیے؟ وہ علم بنا لیا، اس نے شناخت بنا لی کہ آپ کھو نہ جائیں، کسی اور جگہ نہ نکل جائیں، یہ شناخت ہے آپ کے گروپ کی، یہاں جمع ہو جائیں. ٹھیک، تو یہ ہو گیا اس میں علم. اب ہم نے بات کی اس میں ذات کی، کامن ناؤن کی. جیسے ایک انسان ہے، کامن ناؤن ہے، کوئی شناخت نہیں اس کی، ایک اسپیشی ہے، وہ اربوں انسان ہے، لیکن اس کے اندر کسی کا ہم نے نام لے دیا حامدن. اب یہ حامدن جو ہے اس انسان کی شناخت ہے. اگر ہم نے کہہ دیا کلاس AG17B نیٹ اس کا اسٹوڈنٹ، تو یہ تو 24 اسٹوڈنٹ ہیں اس میں، کامن ناؤن ہو گئے. لیکن ہم نے کہا فیصل معین، اب فیصل معین جو ہے ان کی شناخت ہو گئی، یہ پراپر ناؤن ہو گیا. اس قسم کے نام کو جو کسی کی شناخت ہوتی ہے، ایک ملک ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ویسٹ جا رہا ہوں، ویسٹ جا رہا ہوں. بھائی ویسٹ میں تو بہت سارے ملک ہیں. آپ کہیں گے میں انگلینڈ جا رہا ہوں، میں یورپ جا رہا ہوں، میں فرانس جا رہا ہوں، تو اسپیسیفک نام ہو گیا، اس ملک کی شناخت پہچان ہو گئی. تو اس میں علم کہتے ہیں پراپر ناؤن کو. جو ہمارا پراپر ناؤن ہوتا ہے، جو نام ہے کسی ملک کا یا انسان کا یا گھوڑے کا یا درخت کا یا پہاڑ کا. جبل رحمت کہہ دیا آپ نے، وہ ایک خاص پہاڑ ہو گیا. پانی جو ہے کامن ناؤن ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن جب آپ نے آب زمزم کہہ دیا، وہ اسپیسیفک نام ہو گیا. حجرن پتھر کو کہتے ہیں، کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے. جیسے ہی آپ نے حجر اسود کہا، وہ اسپیشل نام ہو گیا. تو یہ ہے اس میں علم، کسی کا ذاتی نام، کسی کی ذاتی پہچان، وہ اس میں علم کہلاتا ہے. اور اب آپ یہ بات مانیں گے کہ اس میں علم ہیز ٹو بی اے پراپر ناؤن. جی فیصل صاحب، اس میں علم جو ہے وہ پراپر ناؤن ہی ہوگا نا، کامن ناؤن ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، بالکل ٹھیک. اوکے. اچھا جی، اظہار صابری صاحب آپ کی باری آ گئی ہے، دوسری قسم پڑھ دیجئے. کیا ہے؟ یس سر، اس میں ضمیر جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو، جیسے انتا ہوا. ویری گڈ. اب ذرا سمجھ جائیے، یہ ضمیر وہ والا نہیں ہے جو آج کل پولیٹیشینس کا ہوتا ہے، جو ہر الیکشن سے پہلے انگڑائی لے کے جاگ جاتا ہے ضمیر، اور عوام کی خدمت کے لیے وہ پارٹی چینج کر دیتے ہیں فوراً. یہ وہ ضمیر نہیں ہے. یہ ضمیر ہے، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پرو ناؤن. ٹھیک ہے، ناؤن اور پرو ناؤن، اس کو عربی زبان میں یا اردو میں ہم ضمیر کہتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو. فار ایگزامپل، اگر میں ایک بات کہوں کہ بھائی دیکھیے، ایک لڑکا آیا، اس نے گھر کی گھنٹی بجائی، دروازے میں سے ایک لڑکا دروازے میں سے داخل ہوا، ایک لڑکا کرسی پہ بیٹھا، ایک لڑکے نے اپنی کتابیں کھولی، ایک لڑکا. اب میں بار بار ایک لڑکا کہتا جاؤں تو آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ جو تکرار ہے نا لڑکے کی، لڑکا آیا، لڑکا بیٹھا، لڑکا کھایا، لڑکا اٹھا، لڑکا لڑکا لڑکا، ہر دفعہ میں وہی ناؤن اپنا ریپیٹ کرتا رہا ہوں. یہ ریپیٹیشن جو ہے کانوں کو بھی برا لگتا ہے. لٹریچر میں بھی یہ خراب چیز سمجھی جاتی ہے، یہ صحیح لٹریچر کا اچھا کمپوزیشن نہیں سمجھا جاتا. اس جگہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا لڑکا آیا، پھر آپ نے کہا کہ وہ گھر میں داخل ہوا، وہ کرسی پہ بیٹھا، اس نے اپنی کتاب نکالی، وہ کتاب پڑھتا رہا، اس نے سبق یاد کیا، پھر وہ اٹھا اور وہ باہر چلا گیا. اب کیا ہوا کہ میں نے لڑکے کا نام تو ایک دفعہ لیا ہوگا، یا زیادہ زیادہ کہیں بیچ میں ایک دفعہ اور لے لیا ہوگا، ورنہ میں نے کہا اس کا اور اس نے اور وہ. تو یہ اس کا، اس نے، وہ، یہ سب ضمائر ہیں. ضمیر کی جمع ضمائر. ضمیر ایک پروناؤن کو کہیں گے، ایک سے زیادہ پروناؤن ہوں گے تو اس کو ہم ضمائر کہیں گے. تو یہ اس میں ضمیر یعنی ایسا لفظ جو کسی ناؤن کی جگہ ہے. ایگزامپل آپ کو عربی میں دیا ہوا ہے انتا. صابر صاحب، انتا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟
सर तुम। वेरी गुड। अंता के मायने होते हैं तुम, और वो जब मुखातिब मर्द हो, जब अगर मैं किसी मर्द से मुखातिब हूं कि भाई आपका नाम क्या है, तो मैं कहूँगा माँ इस खैर वो तो काम में आ गया। अंता मुअल्लिमुन, क्या आप मुअल्लिम हैं? ठीक है, तो अंता इज यू, मर्द के लिए। और हुआ क्या है? हुआ इज HE, ही, वो। तो आप कभी सामने साबिर साहब खड़े, मैं बार बार कहूँ साबिर साहब, तो कहेंगे भाई क्या है? मैं कहूँ जी आप कैसे हैं? आपकी पहली दफ़ा कह दिया साबिर साहब तशरीफ़ लाइए, फिर कहा जी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपके वालिद साहब कैसे हैं, आपके बच्चे खैरियत से, आप, ये बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं हर वक्त साबिर साहब कहूँ तो ये बड़ा बुरा लगेगा। इसी तरीके से हुआ है, ऐसा शख्स जो कि सामने मौजूद ना हो, HE, ही, उसके लिए कहा, एक दफ़ा उसका नाम ले लिया, बाद में ही कहते रहे, ये ज़मीर हो गया। अब आप ये बताइए कि अगर मैं किसी के बारे में ही कह रहा हूं तो वो ही एक स्पेसिफिक आदमी होगा या कोई भी हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है सर। कोई भी हो सकता है, एनीवन। ही कोई भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि साबिर साहब ये आपके साथ जो है डॉक्टर फैसल मोइन साहब बैठे थे, अभी वो नहीं है, वेयर इज ही, तो ये ही कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा? अब सर आपने जो ना प्रॉपर नाउन के करा, तो ही आप जब भी कहेंगे तो आपके जहन में कोई ना कोई है। कॉमन नाउन के लिए आप ही कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक, जैसे यू है, आप किसको कहेंगे? यू आप किसी भी आदमी को तो नहीं कहेंगे, जो आपके सामने खड़ा है उसी को कहेंगे ना यू। तो यू जो हो गया, क्या वो प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ? मार्फा हुआ या नहीं हुआ? यू, आप। जवाब नहीं आया साबिर साहब? यस सर, मार्फा हुआ। ओके, इसी तरीके से ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया। अब अगर मैंने दे कहा तो इस पे जिससे मैं कह रहा हूं कि भाई दे आर नॉट हियर, जिस आदमी से मैं ये कह रहा हूं उसको भी एग्जैक्टली पता है ये दे मैं किसकी बात कर रहा हूं। प्रॉपर नाउन है वो, जाना पहचाने लोग हैं वो जिनको मैं दे कह रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट टीम इज अराइविंग टुडे, दे आर गोइंग टू लैंड इन कराची। दे, अब ये दे कौन हुए? साबिर साहब आप जवाब नहीं देते हैं, क्या बात है? यस सर, सर मैं माइक बंद कर लेता हूँ, आवाज असल में डिस्टर्ब हो रही। तो ये दे का मतलब कौन होगा? अगर मैं जब बात कर रहा हूं कि दे आर गोइंग टू लैंड इन कराची, तो कौन होंगे ये दे? कोई कॉमन नाउन है क्या? मैं किसी के भी बारे में कह रहा हूं या किसी खास के बारे में कह रहा हूं? सर खास के बारे में कह रहा हूं। खास के बारे में। तो जब भी ये प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, चाहे वो ही है, शी है, दे है, इसमें स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही होगी, स्पेसिफिक चीज की बात हो रही होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ज़मीर जो है वो इसमें मारिफा होता है। मैं अंता, हुआ, हिया जो भी कहूं, ही, शी, दे, ये सब प्रॉपर नाउन होगा। ठीक हो गया अजीज़ार साहब, कोई सवाल इसके ऊपर? यस यस सर। आयशा बीबी आप जरा आ जाइए लाइन पे। क्या है ये? आगे पढ़िए अगला। इसमें इशारा, किसी की तरफ इशारा, हाजा, तिलका, जालिका। ओके, अब हम एक और नाउन की जगह इस्तेमाल होती वाली चीज़ है, वो है इशारा। अब बाहर हम सड़क पे जा रहे हैं और दूर हमें नज़र आ रहा है 3 लोग खड़े हुए हैं। अब मैंने एक ख़ास आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि वो मेरा भाई है। तो ये जब मैंने इशारा किया तो ये क्या मैं किसी को भी अपना भाई कह रहा हूँ या किसी खास आदमी को कह रहा हूँ? सर किसी खास आदमी की तरफ इशारा है। अगर वहाँ 8 किताबें रखी हुई हैं और मैं कहूँ ये किताब उर्दू की है, तो वो ये किसके लिए है? सर ये मार्फा कहलाए, कोई खास किताब। खास किताब, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहूँ कि वो दरख्त बहुत पुराना है, तो अब मैं किसी खास दरख्त की बात कर रहा हूँ, वो करके मैंने इशारा किया ना उसकी तरफ। जी सर बिल्कुल। तो जब भी इसमें इशारा इस्तेमाल हो, इसमें इशारा उर्दू में क्या है? ये और वो। अंग्रेजी में क्या है? दिस, दैट। अरबी में क्या है? हाजा। हाजा कहते हैं मुज़क्कर दिस को, जालिका कहते हैं मुज़क्कर दैट को।
تلکا کہتے ہیں مونس دیٹ کو. اب عربی میں مونس مذکر کے لیے الگ الگ ہے. تو جب بھی ایک اس میں اشارہ استعمال ہوگا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں اشارہ از آلویز اے پراپر ناؤن. عائشہ کوئی سوال اس کے اوپر؟ اینی ایمبیگویٹی آن دس؟ نو سر الحمدللہ بالکل صاف ہے. اوکے جی، کسی اور کو کوئی سوال ہے؟ یہ ہم نے 3 پڑھے ہیں اوپر، اسماء معرفہ، اس میں علم، اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ. کسی کو سوال ہے اس پہ؟ اوکے جی، سائمہ مصطفیٰ آپ کی باری آ گئی، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ نام تو آیا تھا آپ کا یہاں پر. سائمہ مصطفیٰ آر یو وتھ اس؟ سر ایک سوال ہے، نغمانہ بات کر رہی ہوں جی. آپ نے اس ضمیر کا بتایا کہ یہ پروناؤن ہے. سوری، اس میں آپ نے اس میں ضمیر کا بتایا کہ اس کو پروناؤن کہتے ہیں. جی جی. تو اس میں اشارہ کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ اس میں اشارہ کو میرے خیال پوائنٹنگ نیمز پوائنٹنگ ناؤنز کہتے ہیں. مجھے یاد نہیں، مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں اس میں اشارہ کو، یا ڈائریکشنل ناؤنز کہتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو. کسی کو معلوم ہے تو بتائے بھائی انگلش میں کیا کہتے ہیں اس میں اشارہ کو. سر تل کا میننگ کیا ہے؟ تلکا کا تلکا از شی. او سوری، یہ تو ہم اس میں اشارہ کی بات کریں. تلکا از دیٹ مونس. جیسے اگر میں کسی مونس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو میں ذالکا نہیں کہوں گا، تلکا کہوں گا. ٹھیک. اور ذالکا کسی مرد کی طرف ہے. دیکھیے انگلش میں تو یو کہتے ہیں نا آپ. او سوری، یو تو دوسرا پروناؤن ہو گیا. انگلش میں تو آپ نے دیٹ کہہ دیا نا. ہر ایک کے لیے دیٹ ہے. ایک مرد کے لیے بھی دیٹ ہے، ایک عورت کے لیے بھی دیٹ ہے، ایک جانور کے لیے بھی دیٹ ہے نا. ہر ایک کے لیے دیٹ کہہ دیا انگریزی میں. ایک کے لیے، ایک سے زیادہ ہوگا تو آپ دوز کہہ دیں گے. لیکن عربی میں مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے. اگر میں نے کسی لڑکی کے بارے کی طرف اشارہ کیا ہے تو میں کہوں گا تلکا. ٹھیک ہے. اگر میں نے کسی مرد کی طرف اشارہ کیا تو کہوں گا، یا مرد کا مطلب ہے مذکر، مجھے مرد نہیں کہنا چاہیے اور لڑکی بھی نہیں کہنا چاہیے، مؤنث کہنا چاہیے. اگر میں مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو میں کہوں گا تلکا. اگر مذکر کی طرف کر رہا ہوں اشارہ تو کہوں گا میں ذالکا. یہ ہے دور والا، وہ. قریب کے لیے مذکر کے لیے ہاذا ہے اور مؤنث کے لیے ہاذیہی. یہ انشاءاللہ تفصیل آپ آگے پڑھ لیں گے. یہاں پہ آپ کو نہ صرف پہچان کے لیے دیا جا رہا ہے. یہ 3 تھوڑی ہیں، اشارے تو کافی ہیں اور بہت زیادہ ہیں. جمع کا کچھ اور ہے، پھر مؤنث جمع اور ہے، مذکر جمع اور ہے. یہ جب آپ انشاءاللہ اس میں اشارہ پڑھیں گی اس میں تفصیل پڑھیں گی. ابھی آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ سب پراپر ناؤن ہے. آپ نے جیسے ہی کسی کی طرف اشارہ کیا وہ، اب وہ پراپر ناؤن ہو گیا، کیونکہ آپ نے کسی خاص کی طرف اشارہ کر دیا نا. ویسے تو 3 آدمی کھڑے ہیں، کامن ناؤن ہے آدمی. 3 گھوڑے کھڑے ہیں، کامن ناؤن ہے گھوڑا. لیکن جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا، وہ گھوڑا جو جس پہ سیڈل بنا ہوا ہے وہ ریس کا گھوڑا ہے، اب وہ اسپیسیفک ہو گیا نا. آپ نے بتایا وہ والا. تو اشارہ جو ہے وہ کسی بھی ناؤن کو اسپیسیفک بنا دیتا ہے. تو 3 چیزیں ہم نے اسپیسیفک پڑھ لی. ایک تو کسی کا جو پرسنل نام یا نشانی یا پہچان ہے اس کو اس میں علم کہتے ہیں، وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. پھر اس میں ضمیر جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہی، شی، دے. آپ جب کسی کو ہی کہیں گے یا شی یا دے تو اس کا مطلب ہے، یا یو کہیں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے اسپیسیفک کی بات کی ہے، پراپر ناؤن کی بات کی. آپ جب اشارہ کریں گے دس دیٹ تو وہ بھی اسپیسیفک ہو جائے گا، پراپر ناؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. جی سر. اوکے، ڈاکٹر مہر آپ کی باری آ گئی. ذرا اب یہ چوتھا آپ پڑھ لیجئے. جی سر. اس میں موصولہ الذی جو مذکر، التی جو مؤنث. اوکے. اب ایک اور طریقہ ہوتا ہے لینگویج میں، وہ ہر لینگویج میں ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے. اب اصل میں ہم لینگویج، چونکہ اپنی لینگویج ہم خود بولتے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی گرامر کیا ہے اور اس ورڈ کو کیا کہا جاتا ہے. اب چونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں اس لیے اس کی ہمیں تفصیل پتہ چل رہی ہے.
دیکھیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ الذی، جیسے اردو میں کہتے ہیں جو، یا اللتی، اردو میں اس کو بھی جو کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللتی مؤنث کے لیے. میں آپ کو ایک آیت سے اس کی مثال دے دیتا ہوں، بڑا کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا. سورہ نساء کی دیکھیے پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا. اب یہ جس نے کیا ہے؟ الذی. کس کے لیے کہہ رہا ہوں میں جس نے بنایا؟ جس نے خالق اللہ کے لیے، جس نے تو سر اللہ کے لیے یہاں پر اس کے رب کے لیے کہہ رہا ہوں. پہلے میں نے کیا کہا کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. جی، رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. جس نے، تو یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا جس نے، یہ کسی خاص کے لیے استعمال کیا ہے نا، رب کے جی لیے. بالکل. انگلش میں کہتے ہیں a person, the person who enters Kaaba first in the morning will lay the حجر اسود. ٹھیک ہے، یہ کہا نا، a person who enters. Then یہ who کیا ہے؟ جو وہ شخص جو پہنچے. کون پہنچے نہیں ہے، یہ جو پہنچ، جو پہنچے، جو پہلے آئے. تو یہ جو کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اس شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو پہلے آ رہا ہے. اسی طرح THAT دیٹ بھی بہت استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک سینٹنس کا اس کے آگے دیٹ ڈز دس، دیٹ ڈز دس. تو اس کا ایکچولی مقصد کیا ہے؟ پھر وہ یہ کہ تکرار سے بچنا ہے. یہ ایک نام ہوتا ہے اسپیسیفک جو کہ پہلے کسی کا ذکر کر دیا گیا، اب اس ذکر جس کا کر دیا گیا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کا دوبارہ نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں جو، یا جس نے. جو، اے لوگو تم عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہ اس نے اور جس نے یہ سب اسی ایک ہستی کو پوائنٹ کر رہا ہے. تو یہ الفاظ ہیں، ان کو کہتے ہیں اسم موصولہ. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم موصولہ جو ہے پراپر ناؤن ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ مذکر کے لیے الذی کہا جاتا ہے اور مؤنث کے لیے اللتی کہا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ ہم آگے چل کے ایکسرسائز کریں گے، اس میں آپ کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا. اس میں موصولہ ہم سیپریٹلی پڑھیں گے. اس وقت صرف کنسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے آپ نے کہ یہ سوری جی کوشچن ہے سر ایک جو کے لیے. جی سر یہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جو آئے گا، جو پہلے آئے گا، مطلب ابھی اس بندے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کون ہوگا. ہاں، لیکن you know it کہ you are talking about the person who is entering first. ہاں، بس یہی پتا ہے کہ جو پہلے آئے گا، لیکن اس کا نام نہیں پتا، مطلب اسپیسیفکلی. لیکن اچھا، اس کے لیے آپ کو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ انگلش میں کیا کہیں گی اس کو؟ نہیں، ہاں، شروع کیسے کریں گی؟ The person who comes first. ایک منٹ، پہلے دو الفاظ کیا ہے؟ The person who comes first. کیا کہا آپ نے؟ The person. The person. A person نہیں کہا آپ نے. جی. تو یہ دا پرسن کا کیا مطلب ہوا؟ یہ پرسن آٹومیٹکلی پراپر ناؤن ہو گیا نا. رائٹ. You will not know the name and color and the height of that person. But you know whom you are talking about. صحیح ہے. ٹھیک؟ ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اوکے، یو آر ویلکم. اور اس کے بہت استعمال ہے. آپ انگلش کے جب آپ ایک کوئی بھی کمپوزیشن اٹھا کے دیکھیں، آپ 10 دفعہ کہیں گے دیٹ. ٹھیک ہے، آئی لائک اے پرسن، آئی لائک ون ہو ڈز دس، آئی ون دیٹ سو اینڈ سو. یہ دیٹ کا اتنا استعمال ہوتا ہے جو کے لیے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. کبھی آپ انگریزی بول رہے ہیں خود ہی سوچیں گے اب آپ آئندہ یہ دیٹ میں نے استعمال کیا، اوہو یہ وہی اس میں موصولہ ہے جو سر بتا رہے تھے. ٹھیک ہے،
اور یہ ہمیشہ پراپر ناؤن کے طور پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے جناب 4 اس میں پراپر ناؤن. اب باری آ گئی عفیفہ، آپ کی باری آ گئی. آر یو وتھ اس؟ عفیفہ آر یو وتھ اس؟ شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر میں ہوں یہاں پر. اوکے جی، یہ 5واں پڑھ دیجئے. 5واں سر معرف باللام ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم ال لگائیں گے اور کسی بھی نکرہ کو ہم اس طرح سے معرفہ بنا سکتے ہیں. جیسے کتابوں نے ایک نکرہ تھا، اس میں ہم نے معرف باللام کا اضافہ کیا اور الکتابوں کر دیا، تو اس طرح یہ معرفہ بن جائے گا. ویری گڈ. دوسرے الفاظ میں جس بھی لفظ اسم کے اوپر ال لگا ہوگا، یو کین سیفلی سے کہ یہ معرفہ ہے اور اسے معرف باللام کہتے ہیں. یہ وہ معرفہ ہے جس کو ال لگا کر یا لام تعریف سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے جناب 5 قسم کے معرفہ. یہ ہم کو یاد رکھنا ہے. یہ جب بھی یہ والے اسم آئیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معرفہ ہیں. اور نکرہ ہم نے 2 پڑھ لیے. اسم ذات، کسی بھی اللہ کی مخلوق کی اسپیشیز کا نام. اس میں صفت، جو نام کے بارے میں جو بھی صفات بتا رہا ہے وہ اس میں صفت ہے. یہ دونوں کامن ناؤن ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پراپر ناؤن 5 ہیں. اس میں علم یعنی کسی کا پرسنل نام، اس میں ضمیر یعنی پروناؤن جو لفظ کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہوگا، اس میں اشارہ، آپ کسی ناؤن کی طرف اشارہ کریں گے، دس دیٹ یا کوئی بھی اشارہ کریں، وہ آپ ہمیشہ پراپر ناؤن ہوگا اشارہ. اسی طرح اس میں موصولہ، اس میں موصولہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے یا جس نے یا جو، پہلے آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا، اس ہستی کا، اس شخص کا، اس چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد اب آپ جو کہہ رہے ہیں یا جس نے کہہ رہے ہیں، تو یہ اس میں موصولہ کہلائے گا. اسی طریقے سے 5واں قسم ہے معرف باللام. کسی اسم پہ ال لگا ہوا ہے، یو کین سیفلی سے کہ یہ معرف باللام ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ، اور دوسرے معرف باللام جو ہے یہ ایک طریقہ بھی ہے. آپ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا چاہتے ہیں، آپ اس میں ال لگا دیں، وہ پراپر ناؤن بن جائے گا. ال لگانے کے لیے ایک طریقے ہیں، وہ ہم ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد 2 سلائیڈز کے بعد پڑھ لیں گے. اس وقت جو ہے کنسیپٹ آف کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کلیئر ہونا ہے. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کامن ناؤن پراپر ناؤن کا کنسیپٹ؟ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اینی ون؟ آپ لوگ پوچھ لیا کریں نا سوال، تھوڑا سا مجھے بریک مل جاتا ہے، ورنہ مجھے کنٹینیوسلی بولنا پڑتا ہے. اوکے آگے چلے جی. سر جی سر ایک کوشچن پوچھ رہی تھی میں. سر اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ دونوں میں ڈفرینس یہی ہے نا سر، کہ اس میں اشارہ میں ہم نے کسی کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس میں موصولہ میں بھی تو ہم کسی کا تذکرہ کر کے پھر ایک طرح سے یہ ایک جیسے ہی نہیں ہے کیا سر؟ اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ. آپ بتائیے، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو یا تقوی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تو یہ جس نے اشارہ ہوا؟ اشارہ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں سر، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے کہ ہم اس میں موصولہ میں ہم نے کہا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے، یہ ہم نے بہت اسپیسیفک بتا دیا. تو کیا اس میں اشارہ میں ہم اتنا اسپیسیفک نہیں بتائیں گے؟ اس میں اشارہ میں بھی تو کہیں گے یہ میرا بھائی، یا وہ لڑکا میرا بھائی، یا جو بھی ہم کسی کی طرف اشارہ کریں. سر یہ تھوڑا سا کانسیپٹ میرا نہیں. جب آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ لڑکا یا یہ گھر، تو جب آپ نے یہ گھر کہہ دیا تو 25 گھروں میں سے آپ نے ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ گھر میرا ہے. تو یہ اشارہ جیسے ہی آپ نے کیا تو وہ ناؤن پراپر ناؤن بن گیا. ٹھیک، یہ مقصد ہے کہنے کا. اشارہ جو ہے دس اور دیٹ، یہ اور وہ، یہ کسی بھی اسم کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے. دیکھیں نا، میں اگر گاڑی میں چلتا ہوا جا رہا ہوں
اور ایک کالونی میں سے گزر رہا ہوں، وہاں لائن سے گھر بنے ہوئے ہیں، تو میں جب کہوں گا گھر تو وہ گھر جو ہے کامن ناؤن ہو گیا. لیکن جیسے میں کہوں گا وہ کونے والا گھر میرا ہے، تو وہ کونے والا جیسے ہی میں نے کہا وہ اسپیسیفک ہو گیا گھر، وہ پراپر ناؤن ہو گیا. دیٹ ہاؤس، دس ہاؤس، اشارہ جو ہے اس اسم کو پراپر ناؤن بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی سر، تھینک یو، جزاک اللہ. اوکے، آگے چلتے ہیں جی. میرے حساب سے اب باری آ گئی کلور صاحب کی. علی کلور صاحب، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر، میں آپ کے ساتھ ہوں. اوکے جی، ذرا پڑھنا شروع کیجئے، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے قاعدے. جی. اسم نکرہ پہ لام تعریف یعنی ال داخل کریں، اس سے اس کی تنوین ساکے ہو جاتی ہے، جیسے مسلم المسلم، کافر الکافر. اوکے، میرا تو خیال ہے کہ یہ بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے. کلور صاحب، اس میں آپ کچھ سمجھائیں گے کہ کوئی اس میں ہے کوئی مشکل چیز؟ سر کچھ نہیں ہے، یہ پہلے جو مسلم تھا وہ ابھی الف اور لام کا اضافے کے ساتھ جو ہے المسلم ہو گیا، اور تنوین بھی ختم ہو گئی ان کی. اوکے. اسی طریقے سے جیسے کافر تھا تو اس میں الف اور لام کا اضافہ ہو گیا، اور ادھر جو ہے تنوین ختم ہو گئی اور پیش آ گیا آخر میں. اوکے، تو آپ یہ پہلا اسٹیپ آپ کا یہ بتا رہا ہے، ایکچولی ہم کر کے آ رہے ہیں وہ ہماری ہیڈنگ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ کامن ناؤن ہے، اس کامن ناؤن کو ہم نے پراپر ناؤن بنانا ہے. جی سر. اب مسلمن جو کامن ناؤن ہے اس کو آپ انگریزی میں کیسے کہیں گے؟ ا مسلم. اردو میں ہم کہیں گے کوئی مسلمان یا ایک مسلمان. یہ کامن ناؤن ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ نے کوئی اسپیسیفک مسلمان کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پراپر ناؤن بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس میں ال لگائیں گے. اس ال کو کہتے ہیں لام تعریف، اور ال جب لگائیں گے تو یہ پراپر ناؤن بن جائے گا، اور اس کے بعد کی تنوین ساقط ہو جائے گی. مینز ال کے اوپر تنوین نہیں ہوتی ہے ال کے بعد. المسلمو، اب یہ ہو گیا دا مسلم. ٹھیک ہے سر. اور اس کو اردو میں ہم صرف مسلمان کہیں گے، ایڈیشنل ورڈ نہیں ہوگا کوئی. نکرہ کے لیے کیا ہوگا؟ ایک مسلم یا کوئی مسلم، اور پراپر کے لیے صرف مسلم. انگلش میں ہم اس کو کہیں گے دا مسلم. اب یہ پراپر ناؤن ہو گیا. اسی طرح سے جب آپ کہیں گے کافرن، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کوئی بھی کافر ہو سکتا ہے، ایک کافر، کوئی کافر. لیکن اس کو آپ نے خاص بنایا الکافر، ال لگا دیا، تنوین کو غائب کر دیا، الکافر. تو نکرہ سے معرفہ بنانے کا جو طریقہ ہے، اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہے، اسٹیپ ہے، وہ ہے کسی بھی کامن ناؤن کے اوپر ال داخل کر دیا جائے. اور یاد رکھیے کہ یہ ال جو داخل ہو رہا ہے کامن ناؤن پہ ہو رہا ہے. کلور صاحب کا نام جو ہے کلور ہے، اس پہ میں ال نہیں لگا سکتا، کیونکہ کلور جو ہے ایک پراپر ناؤن ہے. ال کلورو نہیں ہو سکتا، وہ آلریڈی پراپر ناؤن ہے، تو اس میں ال لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہاں غور کر لیں کہ ال ہم نے کس پہ لگایا؟ مسلمن پہ لگایا، کافرن پہ لگایا. مسلمن اور کافرن دونوں کامن ناؤن ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی کلور صاحب؟ جی سر. اوکے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. رامین مظفر، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ رامین مظفر ہمارے ساتھ ہیں؟ اوکے. رومان صاحب آپ کی باری آ گئی، آپ پڑھ لیجئے ذرا. جی سر، موجود. دوسرے نمبر پر ہے سر، نکرہ سے معرفہ بنانا ہو تو قمری اور شمسی حروف کا خیال رکھنا ہے. اوکے. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے ال لگا کے تو بنا لیا، لیکن ال لگانے میں ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم آپ کو سمجھنی چاہیے، اور اس پرابلم کا آپ کو خیال رکھنا ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ کہ شمسی اور قمری حروف کا خیال رکھنا ہے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ قمری حروف ہیں اور یہ شمسی حروف ہیں. جب آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ان کو استعمال صحیح طرح سے کرنا چاہیے.
قمری حروف کیسے استعمال ہوتے ہیں، شمسی حروف کیسے استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ قمری حروف اور شمسی حروف کیا ہوتے ہیں. تو پہلے تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قمری اور شمسی حروف کیا ہوتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اس کی آئیڈینٹیفائی کرنا بھی آنا چاہیے. جب ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا آ گیا تو اس کا صحیح استعمال بھی آنا چاہیے. تو اس پوائنٹ نمبر 2 میں یہ کام ہم کریں گے. کہنے کے لیے کاموں کی لسٹ بہت زیادہ ہے لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے. تو ڈاکٹر رومان صاحب ذرا دیکھیے یہ کچھ نام آ رہے ہیں، ذرا ان کو پڑھیے آپ ذرا. الرحمن، النبی، السماء، التوبۃ، الشمس. اچھا، پہلی بات تو یہ بتائیے کہ یہ نام جو ہیں یہ معرفہ ہیں نکرہ ہیں؟ جی سر اسپیشل ہیں تو معرفہ ہی ہیں، نام ہیں. نہیں، اسپیشل کیسے کہہ رہے ہیں آپ کیسے پہچان رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہے؟ اس میں کرا ہے سر صحیح سمسم. سوری خاص نام نہیں ہے. ارے آپ بھاگ گئے، آپ نے نکرہ کر دیا اس کو. نکرہ ہے سر یہ. نکرہ کی سب سے پہلی پہچان کیا بتائی تھی ہم نے؟ نکرہ سر نکرہ کی پہلی پہچان کیا بتائی تھی؟ سوری آواز سر آپ کی پراپر نہیں آ رہی مجھے. نکرہ کی پہلی پہچان کیا بتائی تھی ہم نے؟ جنس کا نام ہوتا ہے. سوری جو اس میں مانا نہ ہو جانا جاتا ہے، عموماً تنوین ہوتی ہے. دوسری پہچان کیا تھی اس کی؟ اوکے، میرا خیال ہے آپ کے مائک کا پرابلم ہے. ہم آگے چلتے ہیں. نغمانہ آپ بتائیے. جی سر. یہ اسم آپ کے سامنے جو ریڈ کلر میں لکھے ہیں یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے، اس میں الف و لام لگا ہوا ہے. الف لام لگا ہوا ہے اور تنوین ساکت ہوئی ہوئی ہے، تنوین نہیں ہے. یہ معرفہ نام ہے. جی معرفہ. نکرہ نام کی پہچان سب سے آسان ہم نے بتائی تھی، عموماً تنوین ہوتی ہے. تو چلو ایک ہاتھ پہ ہوگی دوسرے پہ نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں. یہاں تو کسی پہ بھی تنوین نہیں ہے نا. اور ال لگا ہوا ہے. ال لگانا جو ہے یہ معرف باللام کرنا ہے. ال لگانے سے معرفہ بن جاتا ہے. اچھا، اس میں آپ نے کیا چیز غور کی؟ کوئی آبزرویشن ہے ال کے علاوہ اس میں آپ کا نغمانہ؟ ال کے علاوہ تنوین نہیں ہے. اور دیکھیے اس میں آپ کہہ تو رہی ہیں کہ میں ال لگا رہی ہوں، لیکن کیا آپ لام پڑھ رہی ہیں؟ الرحمن نہیں پڑھ نہیں رہے. پڑھیے پانچوں ناموں کو آہستہ آہستہ. الرحمن، النبی، السماء، التوبۃ، الشمس. کسی میں لام بھی آپ نے سائلنٹ ال نہیں پڑھا؟ جی لام سائلنٹ. اوکے، آپ کی زبان میں لام سائلنٹ ہے. حالانکہ اس کو معرفہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ال لگایا ہے، لیکن ہم لام پڑھ ہی نہیں رہے. لام نہیں پڑھ رہے. اور حمزہ زبر جو شروع میں ہے، پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ زبر ہے، اس کو ہم کس سے ملا رہے ہیں؟ رحمان کا جو پہلا لیٹر تھا آر، اس سے ملا رہے ہیں. جی جی تو یہ قمری ہوں گے شمسی ہوں گے؟ سنیے آپ آگے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اچھا سوری. تو آپ نے پہلا اسم میں کیا کیا؟ آ کو کس سے ملایا؟ رے سے. رے جو تھا آپ کے نام کا پہلا حرف تھا، رحمان کا. ٹھیک. دوسرے نام میں آپ نے آ کس سے ملایا؟ نون سے. نون سے ملایا. نون جو ہے آپ کا جو ناؤن تھا نبیون، اس کا پہلا حرف تھا. اسی طریقے سے تیسرے نام میں آپ نے آ کو کس سے ملایا؟ سین سے. سین سے ملایا. سماؤن یہ تھا آسمان، اس سے آپ نے ملایا پہلے حرف سے. تو آپ نے اس میں دو تین چیزیں کامن دیکھیے. ایک تو یہ کہ کسی میں بھی لام نہیں پڑھا جا رہا، ایک بات. دوسری بات، جو بھی اسم کا پہلا حرف ہے اس پہ تشدید لگائی جا رہی ہے، اور آ جو ہے اس تشدید سے مل رہا ہے. اسم کا پہلا حرف
तौबतुन में पहला हरफ ता था, उस पर तशदीद लगा के अत-तौबतु कर दिया। शमसुन का पहला हरफ शीन था, उस पर तशदीद लगा के आ से मिला के अश-शम्सु कर दिया। तो ये 5 नाम ऐसे नाम हैं, मिसाल है ये, और हजारों नाम हैं ऐसे जिसमें अल लगाया तो गया है, ये मारिफा हैं लेकिन लाम नहीं पढ़ा जा रहा। नगमाना, अब ये दूसरी लाइन पढ़िए, क्या है ये? अल आलिमु, अल फातिहातु, अल कारियातु, अल मोमिनु, अल कमरु। इसमें क्या ऑब्जर्व किया आपने? ये मारिफा है नकरा है? ये मारिफा ही है, लेकिन इसमें जो अल है वो लाम पढ़ा जा रहा है, और ये तीसरे और से। जी, वेरी गुड। आपने कहा कि ये पांचों के 5 नाम मारिफा हैं, इसलिए कि इसमें अल लगा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि ये अल लगा हुआ ही नहीं है सिर्फ, बल्कि इसका लाम भी पढ़ा जा रहा है। अल आलिम, अल फातिहा, अल कारिया, अल मुमिन, अल कमर। तनवीन सबकी साकित हो गई, इसमें लाम पढ़ा जा रहा है। अब आप देखें कि हम 2 किस्म के हो गए। एक वो किस्म है जिसमें लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, एक वो किस्म है जिसमें लाम पढ़ा जा रहा है। तो हम इनके नाम कुछ भी रख सकते थे। ऊपर के वाले को हमने रेड ग्रुप, नीचे वाले को ब्लू ग्रुप, ऊपर वाले को टॉप ग्रुप, नीचे वाले को बॉटम ग्रुप, टाइप ए, टाइप बी, कोई भी नाम रखा जा सकता था। लेकिन अरबों ने इन्हीं नामों में से एक नाम को चुन के इसके ग्रुप का नाम रख दिया। ऊपर वाले रेड कलर का आखिरी नाम क्या है? अश-शम्सु। अश-शम्सु। तो इसके हवाले से इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? शम्सी। जरा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है नगमाना। शम्सी हुरूफ। शम्सी हुरूफ। तो शम्सी हुरूफ कौन से हो गए? वो इस्म जिनको अल लगा के मारिफा बनाया गया है, लेकिन जिनका लाम नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उस इस्म के पहले हरफ पे तशदीद लगाई जाती है और आ को उस तशदीद वाले हरफ से मिला दिया जाता है। लाम पे साकिन नहीं होता, लाम नहीं पढ़ा जाता। ये हो गए शम्सी हुरूफ। अब नीचे वाले ग्रुप का आखिरी नाम पढ़िए, अल-कमर। अल-कमरु। इससे उन्होंने इसका नाम रख दिया, पढ़िए क्या नाम है? कमरी हुरूफ। ओके। कमरी हुरूफ कौन से हुरूफ हैं? ये कमरी ग्रुप जो है, ये भी नाम पढ़ा जाए। वेरी गुड। ये भी मारफ बिल लाम है, इस्म को अल लगा के मारफा बनाया गया है, लेकिन ये वो नाम है जिसमें लाम पढ़ा जा रहा है, लाम पे साकिन लगाया गया है। अल आलिमु, अल फातिहा, अल कारिया, अल मुमिन। अब आपको देखना है कि आप एक कॉमन नाउन को, आपकी हेडिंग क्या है? नकरा से मारिफा बनाना। तो नकरा से मारिफा बनाने में सबसे जो पहला स्टेप है आपका, वो स्टेप है कि आपने अल लगाया, तनवीन गायब हो गई। दूसरा स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो इस्म है, जैसे मुस्लिमुन में पहला हरफ कौन सा है? मीम है। अल लगाया तो लाम पढ़ा जा रहा है कि नहीं? पढ़ा जा रहा है, तो ये कमरी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसी तरह बाद में है काफिरुन, इसमें अल लगाया, अल काफिरू, ये क्या हुआ? ये भी कमरी। ये भी कमरी हरफ है। तो आपको देखना है कि मेरा पहला हरफ कमरी है, शमसी है। अगर शमसी है तो मैं लाम के ऊपर साकिन नहीं लगाऊंगा, बल्कि पहले हरफ पे तशदीद लगाऊंगा। और अगर ये कमरी है तो मैं उस पर लाम पे साकिन लगाऊंगा। यहां तक बात समझ आ गई जी? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चले कि शमसी कौन सा है और कमरी कौन सा है? कोई तरीका मालूम है हमें? जी सर, तरीका ये है कि उसको पहचानने के लिए कि जब उसमें हम अलिफ और लाम लगा लेंगे, मारिफा बना लेंगे, तो
جب ہم ال کو پڑھیں گے تو وہ قمری حروف ہوگا، اور جب لام کو نہیں پڑھیں گے اس کا پہلا حروف تیسرے حروف سے جا کے ملے گا تو وہ شمسی حروف کہلائیں گے. نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو دس؟ اب دیکھیں جو سامنے آپ کے نام ہے اس میں شین نہیں ہے، شین تو ہے، شمسی میں آ گیا شین. سعود نہیں ہے، سعود تو سعود دوات کا سعود ہوتا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں سمد. اب اس کو آپ کیسے بنائیں گی پراپر ناؤن؟ السمد. السمد ہوگا یا السمد ہوگا؟ السمد. بہر ابھی جو آپ مجھے بتائیں گی یہ تو تکے سے بتائیں گی نا آپ. جی جی. ہاؤ ڈو یو نو کہ اس میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کے لیے آسانی کے لیے ایک ایکرونیم بنایا گیا ہے. وہ کیا ہے دیکھیے، پڑھ لیجئے. یہ اوپر والا قمری اور شمسی گروپ کو تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کو. قمری حروف، اس کے لیے ایکرونیم بنایا گیا، یہ پڑھیے. قمری حروف خوف حق ایک عجب غم ہے. اوکے، یو ہیو ٹو ریمبر دس لائن. کتنے حروف ہیں اس کے اندر گنیے؟ ورڈز سر گنو یا حروف؟ حروف از لیٹرز. لیٹرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اور عربی زبان میں ٹوٹل حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 52. نو سر یہ بھول گئی آپ؟ یہ تو ہم نے آپ کو بڑا زبردست یاد کروایا تھا، بھول گئی؟ 30 سم نہیں. اوکے جی. زہرا عمران آپ ہیں موجود؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بچی کا؟ ابھی سو گئی ہے، بخار نہیں اترا اس کا بھی. ابھی تک نہیں اترا؟ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. زہرا یہ بتائیے ٹوٹل نمبر آف لیٹرز کتنے ہیں عربی میں؟ 38. ویری گڈ، 28. اور آپ کے سامنے جو حروف لکھے ہیں یہ کتنے ہیں؟ 14. تو کتنے بچ گئے؟ سوری کتنے بچ گئے؟ 14 حروف تو سامنے آ گئے نا آپ کے. سر مجھے 14 حروف کہاں پہ؟ آصفہ امجد آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. اچھا، سامنے کتنے قمری حروف لکھے ہوئے ہیں؟ 14. تو ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ 28. تو کتنے بچے؟ 14 ہی بچ گئے. وہ 14 کون سے حروف ہو گئے؟ جو قمری نہیں ہوں گے، شمسی. شمسی، ویری گڈ. اب آپ کو کیا مطلب ہے اس کا کہ خوف حق ایک عجب غم ہے، یہ قمری حروف؟ کیا مطلب؟ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ قمری ہے. اسٹارٹ کریں خا سے. الخالق. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ الخالق. جی. لام پڑھ لیا نا آپ نے؟ جی جی. واو کی مثال کیا ہے؟ الواقعہ، سورۃ الواقعہ. صحیح. لام پڑھ لیا آپ نے؟ جی جی. الفاتحہ. صحیح. الحاقہ. ٹھیک. القمر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حمزہ ہے، الانسان. رائٹ. الکہف، سورۃ الکہف. ٹھیک. العالم. رائٹ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے 14 کے 14 حروف آپ کے سامنے ایکرونیم کے اندر ہیں. خوف حق ایک عجب غم ہے، یہ 14 کے 14 حروف قمری ہیں. جب کسی اسم کا پہلا حرف یہ ہوگا تو آپ اس میں ال لگائیں گے تو ال پڑھیں گے، لام پہ ساکن لگے گا اور ال پڑھا جائے گا. ٹھیک. اب جو حروف بچ گئے ہیں ان کو دیکھ لیں. جو حروف بچ گئے ہیں وہ شمسی ہیں. جو بچ گئے ہیں اس کے اندر کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. جی
تے کا کہاں ہے؟ 2 نقطوں والا تے. تے بے تو آ گیا نا عجب میں. 2 نقطے والا تے. التوبہ. بالکل بے آ گیا. التوبہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سین آ گیا السلام. رائٹ. شین آ گیا الشمس. صاد آ گیا الصالح. ٹھیک. جی سر. دود آ گیا صاد کا بھائی دود. ولد دالین. ولل دالین نہیں پڑھتے ولد دالین. صحیح. ٹھیک. اسی طرح لام کے ساتھ لام کے ساتھ کوئی مثال دیں گے؟ لام کے ساتھ. لام کے ساتھ جی جی کوئی مثال. اوکے. پہلے تو یہ بتائیے اب لام کون سا حرف ہوا؟ لام اس میں نہیں ہے نا سر، تو یہ شمسی میں آئے گا نا. لام اس میں نہیں ہے تو شمسی آئے گا. اب اس کا آپ کو بتانا ہے. بتائیے کوئی بتائے گا مجھے؟ ال کے ساتھ لام کا ورڈ. نفس اللوامہ. ٹھیک. جی نفس اللوامہ. اوکے. ابھی آپ نے پڑھا ہے معرف باللام. یہی پڑھا نا آپ نے؟ ہاں جی بالکل. معرف باللام میں کہا آپ نے پہلا والا لام نہیں پڑھا، بعد والا ال والا لام نہیں پڑھا آپ نے، لام والا لام پڑھا ہے. 2 لام ہے نا، ایک اس میں ال والا لام ہے اور ایک اسم کا لام ہے. تو ال والا لام آپ نے نہیں پڑھا، اسم والا لام پڑھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے. واللیل اذا یغشا. سورت کا نام ہے نا واللیل، سورت اللیل. جی ٹھیک. تو یہ 14 حروف جو بچ گئے ہیں وہ شمسی حروف ہیں. اب آپ نے جب نکرہ سے معرفہ بنایا تو پہلے یہ خیال رکھیں کہ ال لگائیں اور تنوین غائب کریں. دوسرے یہ خیال رکھیں کہ شمسی ہے یا قمری ہے، اس حساب سے لام کو پلیس کریں. اوکے جی آگے چلتے ہیں. رمشا مقیم آپ موجود ہیں؟ جی سر. آگے پوائنٹ نمبر 3 ہے غیر منصرف اسما معرف باللام کیے جانے پر جر حالت میں زیر قبول کر لیتے ہیں. اگزامپل مساجدو سے بنا مساجدہ اور مساجدہ. یہ کلیئر ہے آپ کو؟ مساجدو مساجدہ مساجدہ یہ غیر منصرف ہے. یہ رفع میں مساجدو ہوتا ہے. 3 حالتوں میں 2 شکلیں ہوتی ہیں. نصب اور جر دونوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہے مساجدہ مساجدہ. نارملی جر حالت میں زیر ہوتی ہے لیکن یہ غیر منصرف اسم نصب اور جر دونوں میں زبر ہوتے ہیں. جب اس پہ آپ نے معرف باللام لگایا تو کیا ہوا دیکھیے. اب بن گیا المساجد المساجدہ المساجدہ المساجدی. اوکے. کیا آبزرویشن ہے؟ پہلا والا جو رفع حالت میں تھا وہ سیم رہا، اور جو نصب حالت میں تھا اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ ال کی ایڈیشن کی اور وہ سیم رہا، اور جو جر حالت ہے اس میں لاسٹ حرف پہ زبر کی جگہ زیر آیا ہے. یہ تو آپ نے فزیکل ڈفرنس بتا دیا. اس کا جو موٹیویشنل ڈفرنس ہے وہ کیا ہے کہ مساجد جو ہے وہ غیر منصرف لفظ ہے، وہ نصب اور جر دونوں میں زبر رہے گا، جر حالت میں مساجدی نہیں ہوگا. لیکن اس کے اوپر آپ معرف باللام لگائیں گے، اگر ال کریں گے تو جر حالت میں یہ زیر قبول کر لے گا. جب اس پہ ال نہیں لگا تھا تو اس نے جر قبول نہیں کیا تھا. یو ریمبر دیٹ؟ مساجدہ مساجدہ. جب آپ نے اس کو معرف باللام کیا تو اس نے جر حالت میں زیر قبول کر لیا. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ کلیئر ہو گئی؟ بالکل کلیئر ہو گئی. تو یہ 3 رولز ہیں جو آپ کو یاد رکھنے. یو ہیو ٹو ریمبر دیم. کہ آپ نکرہ اسم سے جب معرفہ بنائیں گے تو یہ 3 اصول یاد رکھیں گے. دیز آر دا گائیڈنگ پرنسپلز. یہ اصول آپ یاد رکھیں گے تو معرفہ بنے گا.
اب آگے چلے. اوکے جی. اب آپ کی جو گردان ہے وہ کتنے شکلیں ہو گئی؟ پہلے آپ نے جو پچھلی دفعہ گردان بنائی تھی اس میں کتنی شکلیں تھیں؟ ایک اسم کی 18 شکلیں تھیں. یو ریمبر دیٹ؟ بالکل. 9 مذکر کی اور 9 مؤنث کی. رائٹ. لیکن وہ نکرہ کی تھیں. جیسے آپ نے بنایا مومنن مومنن مومنن، ٹھیک، مومنان مومنین مومنین مومنون مومنین مومنین، یہ نکرہ تھیں. اب معرفہ کیسے بنائیں گے آپ کو پتا ہے، ال لگا دیں گے آپ. ٹھیک ٹھیک. تو آپ کوشش کیجیے لگانے کی. میرا پہلا اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ رائٹ سائڈ پہ پڑھیے رمشا، مسلمن. کیا ہے؟ مسلمن. اب آپ اس کا بنائیے واحد کیا بنے گا؟ رفع. رفع جو ہے وہ مسلمن ہی ہوگا. ویری گڈ. اور نسب میں جو ہوگا یہ مذکر میں آئے گا واحد میں، اور نسب میں جو ہے مسلمن ہوگا الف کے اضافے کے ساتھ. ویری گڈ. اور جر میں ہوگا مسلمن. ویری گڈ. یہ دیکھ لیجیے صحیح ہو گیا. یہ آپ نے یہی پڑھا ہے جی. اب اس کا آپ معرفہ بنائیے آگے. معرفہ بنے گا تو معرفہ میں ال لگے گا تو اس میں ہوگا المسلمون. اب یہ میم جو ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا شمسی ہے یا قمری ہے؟ وہ جو ہے جو رول ہے اس کے قمری ہے. قمری ہے. کہ غم. ویری گڈ. تو اس میں ال پڑھا جائے گا. جی ال پڑھا جائے گا. اور تنوین غائب ہو جائے گی. وہ نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگا. تو یہ ہو جائے گا المسلم. جی. نسب میں کیا ہوگا؟ المسلمہ. ہاں بالکل صحیح کہا، لیکن ایک چیز اس میں غور کرنی ہے. نسب حالت میں جو آپ نے اضافی الف لگایا تھا، جب وہ معرفہ ہوگا تو وہ اضافی الف نہیں لگے گا. یہ دیکھیے کیا آ گیا، المسلمہ اور جر میں المسلمی، یعنی اس نے زیر قبول کر لیا. المسلمہ تو یہ ہے، لیکن جو آپ نے اضافی الف لگایا تھا وہ الف نہیں ہے. یہ یاد رکھنا ہے. آپ لوگ جب گردان کریں گی تو لگائیں گی اس کے اوپر. یہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جب ال لگائیں گے تو نہ صرف تنوین جائے گی بلکہ نصب حالت میں جو ایڈیشنل الف تھا وہ الف بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کر دیجئے آپ رمشا. نیکسٹ تسنیہ کیا ہوگا؟ تسنیہ ہوگا مسلمانی. آگے چلیے جلدی جلدی پڑھیے. سر تسنیہ ہوگا رفع حالت میں مسلمانی اور نصب میں مسلمینی اور جر میں مسلمینی. ویری گڈ، ایکسلنٹ، بہت اچھا آپ نے پڑھا. اب اس کا آپ معرفہ بھی بنا دیں. اس کا معرفہ بنے گا المسلمانی. ویری گڈ. اور المسلمینی المسلمینی. بہت اچھے، بہت ہی آپ نے اچھا پڑھا. اوکے جی. اب باری آ گئی بلقیس رسول صاحبہ کی. آپ پڑھیں گی بلقیس صاحبہ. نیکسٹ کیا ہے؟ جمع کا کیا بنے گا؟ جمع کا المسلمون. نہیں، ال والا نہیں پڑھ رہے ہم، پہلے نکرہ والا بنا رہے ہیں. مسلمون. مسلمون جی. ہاں مسلمون نن مسلمون نن. نہیں، یہ مسلمون نہیں ہوتا، یہ مسلمون کا کیا ہوتا ہے؟ مسلمینہ ہوتا ہے. مسلمین مسلمین. سوری دونوں مسلمین مسلمین. نہیں، مسلمینہ تو تسنیہ پڑھ رہی ہیں آپ، جمع میں کیا ہوگا؟ اچھا اوکے جی. ڈاکٹر سارا آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ کرنل صاحب آپ پڑھ دیجیے. مسلمون جی. مسلمون مسلمین مسلمین. ویری گڈ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اب اس کا معرفہ بنا دیں. المسلمون المسلمون المسلمین المسلمین. اس میں زیر آئے گی.
نہیں یہ اس نون کو کے آپ نے نیچے بدل کیوں دیا؟ مسلمینہ ہے یہ، مسلمین کیسے ہو گیا یہ؟ مسلمین المسلم المسلمون ویری گڈ، المسلمین ویری گڈ. المسلمین. یہ نے کیوں کر دیتی ہیں آپ؟ سر اس کے نون کے نیچے زیر آئے گی نا. کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو نون کے نیچے زیر؟ کیوں آئے گی؟ جر حالت میں نون جب ال آئے گا الف لام تو نون کے نیچے زیر آئے گی. بغیر جر حالت میں کیا تھا؟ نون زبر ہے. تو آپ کو کس نے کہا کہ ال لگانے سے زیر آتا ہے؟ سر یہ ایک پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا. وہ تو غیر منصرف اسم تھا نا، المساجد کے لیے آپ بات کر رہی ہیں. اچھا اس میں زبر ہی آئے گی. جی دیکھیے اس میں المسلمین صرف ال لگے گا. المسلمین ٹھیک، المسلمون المسلمین المسلمین. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے کرنل صاحب نیکسٹ آپ کر دیجئے. مؤنث کیا ہوگا؟ سوری سر، کرنل صاحب کی باری آ گئی. کرنل صاحب آپ موجود ہیں؟ جی سر، جی سر، جی سر، بالکل. ابھی سر واحد میں جو ہے مسلم اس کا مسلم کا ہی کرنا ہے نا، مسلمتن، اور اس کے بعد نصب حالت میں مسلمتن اور مسلمتین، اور اس کے بعد پھر رفع حالت میں اس کا معرفہ کیا ہوگا؟ اور معرفہ سر اس میں جو المسلمتن، المسلمتن نہیں، اس میں تو ختم کرنا ہے نا، المسلم مسلمہ ہو جائے گا میرے خیال ہے. آپ کا پہلا اسٹیپ کیا ہے کرنل صاحب؟ میں جب بولتا ہوں تو آپ کی آواز بالکل وہ ڈیم ہو جاتی ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے سر کہ آپ جو ہے وہ الف اور لام لگائیں گے، تو المسلمہ المسلمتن ہونا چاہیے میرا خیال ہے. ال لگانے سے کیا ہوتا ہے کرنل صاحب؟ سر آخری جو آپ کا ورڈ ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اس میں سے جو بھی پیش ہے یا جو اس میں زبر ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. پہلا رول یہ ہے کہ ال داخل ہوگا تو تنوین ساقط ہوگی. جی ٹھیک ہے، المسلمتو ہو جائے گا. ویری گڈ. آگے پھر المسلمہ المسلمتا المسلمتی. ویری گڈ. یہ کیا ہو گیا؟ المسلمتو المسلمتی المسلمتا المسلمتی. صرف تنوین غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، رائٹ سر. اور تسنیہ کیا ہوگا کرنل صاحب؟ یہ بھی بنا دیجیے ذرا. سر تسنیہ میں یہ ویسے ہی ہو جائے گا، مسلمتان مسلمتین مسلمتین. ویری گڈ. اب اس کا معرفہ بنا دیں. المسلمتان المسلمتین المسلمتین. ویری گڈ، بہت اچھے جی. اچھا جی اب باری آ گئی علی خان صاحب کی. محمد علی خان صاحب اس کی جمع بنا دیجئے. جی سر اس کی جمع ہو جائے گی مسلمات. ویری گڈ. مسلماتن. ویری گڈ. اور نصب حالت میں مسلماتن. ویری گڈ. جر حالت میں مسلماتن. ویری گڈ، ایکسلنٹ، بہت اچھا بنایا آپ نے. اب اس کا معرفہ بنا دیں. معرفہ ہو جائے گا المسلمات رفع حالت میں، اور نصب حالت میں المسلماتی، اور جر حالت المسلماتی. ایکسلنٹ، بہترین. تو یہ جو رائٹ سائڈ پہ نکرہ اسما کی 18 شکلیں، یہ تو رائٹ سائڈ والی تو آپ بنا چکے ہیں ایکسرسائز نمبر 4 میں. اب آپ نے یہ لیفٹ سائڈ پہ جو 18 ہے معرفہ کی یہ بھی بنانی ہے. تو یہ ٹوٹل شکلیں کتنی ہو گئی گردان کے اندر؟ 36. ٹھیک. اب جو آپ کے پاس ایکسرسائز ہے
اس میں وہ کہتا ہے کہ جو لفظ آپ نے ایکسرسائز 4 میں بنائے تھے جس کی 18 شکلیں، اب آپ ان سب کی 36 شکلیں بنائیں، نکرہ معرفہ دونوں بنائیں. تو میں آپ کو یہ ایک آسانی دے سکتا ہوں کہ نکرہ چونکہ آپ لوگ رائٹ سائڈ کے بنا چکے ہیں تو انہی الفاظ کے اب آپ معرفہ بنا دیں. صرف اگر کوئی نکرہ بھی بنائے گا معرفہ بھی بنائے گا تو ہی از ڈوئنگ این ایکسٹرا جاب. اچھی بات ہے، ضرور کریں، لیکن اگر صرف معرفہ بنا دیں یعنی جو لیفٹ سائڈ کے آپ دیکھ رہے ہیں ال والے، تو آئی ول بی سیٹسفائیڈ. ہوم ورک کیا ہے آپ کا؟ وہی ہوم ورک ہے جو ایکسرسائز 4 ہے جو کر چکے ہیں، اس کے صرف معرفہ بنا دیں. آگے دیکھیے ایک ایگزامپل اور لے لیجئے. اب جو میں نے ایگزامپل دی ہے آپ کو سامنے کہ اس میں ہمارے پاس غیر حقیقی اسم ہے. غیر حقیقی کا کیا مطلب ہے؟ جس کا جوڑا نہیں ہے. جب جوڑا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا یہ مذکر ہوں گے یا یہ مؤنث ہوں گے. تو آپ کے آدھی شکلیں غائب ہو گئیں، بجائے 36 کی اب صرف 18 شکلیں رہ گئیں، کیونکہ یا تو مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. اگر مذکر ہیں تو ان کا مؤنث نہیں ہے، مؤنث ہے تو ان کا مذکر نہیں ہے. مثال لے لیں کتاب کی، نئے سے آگے کر لیجیے، جلدی کر لیں تو اچھا ہے. ماروی جاوید یہ کتاب کا آپ بنائیے جلدی سے پہلی لائن. جی سر. کتاب ان کا واحد رفع ہوگا کتابن، نصب ہوگا کتابن، الف کے اضافے کے ساتھ جر ہوگا کتابن. معرف اسما میں ایک سیکنڈ، خوف حق کا ایک یہ قمری ہے ویری گڈ، الکتاب، ویری گڈ، الکتاب اور الکتابی، ویری گڈ. اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ نصب میں بے کے ساتھ الف نہیں لگانا ہے، کتابہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک؟ جی جی. تسنیہ بھی پڑھ دیجیے جلدی سے. جی اس کی تسنیہ ہوگا کتابانے، رفع حالت میں کتابانے، نصب میں کتابینے اور جر میں بھی کتابینے. اور معرفہ اسما میں الکتابانے، الکتاب، اور پھر نصب میں الکتابینے اور جر میں الکتابینے. ایکسلنٹ، بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے. اوکے جی، ماروی جاوید کے بعد رضوان صاحب کی باری آئی گی. رضوان صاحب دیکھیے ہم کر چکے ہیں کتاب جو ہے اس کی جمع اس کی جمع جو ہے مکسر ہے کتبن. تو اب آپ جمع بنا دیجیے جلدی سے ذرا. میں کتبن، نصب میں کتبن، جر میں کتبن، کتبن الف کے ساتھ. اب معرفہ میں الکتب، ویری گڈ، الکتبہ، اس میں الف نکل جائے گا، اور الکتبے. ویری گڈ، بہت ہی اچھا کہا آپ نے. اب نیکسٹ بھی کر دیجئے آپ ہی، آپ ایسے کریں. صدف بھی آپ کیجئے نیکسٹ. جی. رجلن، اس میں رفع میں ہوگا رجلن، اور نصب میں الف ساتھ رجلن، اور جار میں رجلن، اور معرفہ میں الرجلو. اب یہ تو آپ بتائیں گی کہ ال ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ال نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. کیونکہ یہ حروف ہے. ویری گڈ. تو کیا بنے گا؟ رجلن، رجلو. ویری گڈ. ال معرفہ کیسے کریں گی؟ جی معرفہ کیسے کریں گی؟ کریے. ویری گڈ، بالکل صحیح. آگے چلیے. الرجلو اور الرجلا. ویری گڈ. اور جر میں الرجلے. ویری گڈ. یہ دیکھیے یہی کہہ رہی ہیں آپ. جی ہاں جی. جی پڑھ دیجئے اس کو پھر سے معرفہ کو. جی. الرجلو، الرجلا، الرجلے. ہاں دیکھیے یہاں پہ را انہوں نے کہا کہ یہ شمسی حرف ہے، اسی لیے لام نہیں پڑھا جائے گا، تو لام پہ ساکن نہیں لگایا، را پہ تشدید لگا کے آ سے ملا دیا. الرجلو، الرجلا، الرجلی. اس کا آپ تسنیہ بھی بنائیں گی. جی. اس کا رفع میں ہوگا نکرہ میں رجلانے. ویری گڈ. رجلین. ویری گڈ.
اور جر میں بھی رجلین. ویری گڈ. معرفہ الرج، اس میں معرفہ میں الرجلو. نہیں یہ تسنیہ ہیں. اس میں الرج رجلین ہے. نہیں رفع میں تو وہی ہوگا نا جو رفع میں، اس کو کیوں چینج کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی الرجلان ہے. ویری گڈ. الرجلین ہے اور الرجلین ہے. ہاں دیکھیے آپ نے صرف ال داخل کرنا ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اب ال داخل ہونے سے جو شمسی ہیں اس کے اندر لام نہیں پڑا جائے گا اور جو قمری ہیں اس میں لام پڑا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور چینج نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے اوکے جی. فیصل معین صاحب آپ کی باری آ گئی. ہم نے رجلن کی جمع کیا تھا، یہ بھی مکسر تھی. کچھ یاد ہے آپ کو کیا کیا تھا رجلن کی جمع؟ ارجلن. فیصل معین صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو جلدی سے آئے، مائک پہ ٹائم کم ہے. اظہار صابر صاحب. سر ارجلن. جی جی سر. نہیں سر آپ کی باری چلی گئی اب. جی اظہار صابر صاحب آپ کی باری ہے. یس سر. ارجلن. اوکے. ارجلینی. نہیں ارجلن ہوگا تو پھر وہ ان کے طریقے سے بنے گا. ارجلون. اچھا ایک بات بتائیے اظہار صاحب، آپ نے ایک بھی ایکسرسائز کی ہے آج تک؟ سر وہ کی تھی سر، لیکن پکس نہیں بھیجی سر. میں ابھی بھیجوں گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. سر میں انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ بھیجوں. عائشہ بی بی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. اس سے یہ ہوگا ارجلن ارجلن ارجلن، اور معرفہ اس کا ہوگا ارجلن الف کے ساتھ. جی الف کے ساتھ. یہ بولا نہیں ہے آپ نے جی. سوری سر. اور سر معرفہ میں جو ہوگا سر ارجلن ارجلن ایک منٹ پہلے آپ سب سے کیا بنا رہی ہیں؟ سر پہلے ہم نے نکرہ بنایا، اس کے بعد اب معرفہ آپ کس کا بنا رہی ہیں؟ معرفہ آپ کس کا بنا رہی ہیں؟ ارجلن کا. سر جی سر ارجلن کا بنائیں گے. تو اس میں پہلا حرف کیا ہے؟ سر پہلا اسم کا سر رے آ رہا ہے. جی اسم میں رے پہلے آ رہا ہے. بھئی آپ نے ارجلن لکھا ہوا ہے تو رے پہلے کیسے آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے سر پہلے. اوکے تو حمزہ کیا ہے، شمسی ہے قمری ہے؟ سر حمزہ جو ہے وہ شمسی ہے. مثال دیجئے کیسے آپ کہہ رہی ہیں؟ سر قمری ہے. اوکے پھر پڑھیے کیا کرنا ہے. سر جو قمری ہوں گے ان کے آگے ال لگایا جائے گا اور لام پڑھا جائے گا تو ال ہو جائے گا الرجلن. الرجلن کیوں چینج کر رہی ہیں بھائی؟ صرف ال لگانا ہے نا آپ نے، ارجلو کو تو نہیں چینج کرنا ہے نا. ال لگائیں. الرجلن پھر وہی الرجلو میں تو لام نہیں پڑھا آپ نے. سر نام لگائیے. دیکھیے یہ لفظ آپ کے جو سامنے ہے، آپ کے سامنے جو لفظ ہے وہ ارجلن آپ کے سامنے لفظ ہے. ارجلن سے پہلے اگر آپ ال آواز نکالیں گی تو کیسے نکلے گی؟ الرجلن. ارجلن سے پہلے ال لگانا ہے. ارجلن. سر ار سے پہلے لام سر نہیں آ رہا سر سمجھ میں.
ارجلن سے پہلے ال لگانا ہے تو وہ ہو جائے گا ال ارجلو. اچھا الارجلو. آپ نے ارجلن سے پہلے ال لگانا ہے نا, تو ابھی اس کا اپنا حمزہ کیوں گرا رہی ہیں؟ الارجلو. الارجلو. اوکے, نیکسٹ کیا ہوگا؟ اور نصب اس کا ہوگا الارجل. الارجل سر اس میں الف گر جائے گا نصب میں. اوکے. ارجلو. الارجلو. لو کہاں سے ہو گیا؟ دو زبر لگے ہیں. الارجلن. الارجلن. دیکھیے تنوین تو ال کے ساتھ چلی جاتی ہے, آپ پہلا رول بھول گئی. آپ نے ارجلن کو تو ارجلو کر دیا. الارجو لام جائے گا. ویری گڈ. اور جر جو ہے الارجلی. ویری گڈ. دیکھیے اب یہی کہہ رہی ہیں آپ, پڑھ دیجیے پھر سے. الارجلو الارجلا الارجلی. ویری گڈ. آپ لوگ سب یہ نوٹ کر لیں کہ جب معرف باللام لگتا ہے اس کے ساتھ تنوین کبھی بھی نہیں آنی چاہیے, ایک بات. دوسری بات, نصب حالت میں الف نہیں لگے گا جب ال کے ساتھ, یہ نوٹ کر لیں باقاعدہ, ٹھیک. اور 3 قواعد پڑھے آپ نے, یہ 3 قواعد یاد رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے, صرف 3 قواعد ہیں. سب سے پہلا قاعدہ ہے ال داخل ہوگا تنوین غائب ہو جائے گی, پہلا اصول. ال داخل کرو تنوین ختم کر دو. دوسرا اصول, پہچانو کہ یہ شمسی ہے یا قمری ہے. اگر شمسی ہے تو لام نہیں پڑھا جائے گا, اگر قمری ہے تو لام پڑھا جائے گا. کیسے پتہ چلے گا قمری شمسی کا؟ خوف حق ایک عجب غم ہے, اس کے جتنے حروف ہیں یہ قمری حروف ہیں, ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سب شمسی حروف ہیں. تیسرا قاعدہ, اگر آپ معرف باللام جس اسم کا بنا رہے ہیں اگر وہ اسم غیر منصرف ہے, جو کہ نصب اور جر میں ایک ہی حالت ہوتی ہے, وہ زیر قبول نہیں کرتا ہے, لیکن جب اس پہ ال لگے گا تو وہ زیر قبول کر لے گا جر حالت میں. 3 رول ہیں. دیٹ از اباؤٹ آل. اور آج کی آپ کی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کیا ہے. ہاں چلی گئی ایکسرسائز. اوکے جی, دس از دا لاسٹ سلائیڈ. یہ کوئی اچھا جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ دیں. کون پڑھیں گے؟ یہ عائشہ کی باری تو ہو گئی ہے. سائمہ آپ پڑھ سکتی ہیں اس کو اچھی طرح صاف صاف جلدی سے پڑھ دیں. سائمہ ہوں گی تو پڑھیں گی نا. مہر آپ پڑھ دیں. سر مشق نمبر 4 الف میں جتنے الفاظ دیے گئے ہیں ان کی اب 36 شکلیں بنائیں, یعنی 18 شکلیں نکرہ کی اور 18 شکلیں معرفہ کی. اس کے علاوہ مشق نمبر 4 بے اور جیم میں دیے گئے الفاظ کی معرفہ اور نکرہ کی جتنی شکلیں بن سکتی ہیں ان کی گردان. اچھا, اب یہ یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو اس میں یہ ریلیکسیشن دے دیا ہے کہ نکرہ نہ بنائیں. 4 الف کے اندر 18 شکلیں ہوں گی نکرہ کی, 18 شکلیں ہوں گی معرفہ کی. تو 18 شکلیں چونکہ آپ ایکسرسائز نمبر 4 میں بنا چکے ہیں, نکرہ نہ بنائیں, آپ صرف 18 معرفہ شکلیں بنا دیں. ایکسرسائز 4A میں 4B اور 4G میں ویسے ہی آدھے ہیں چونکہ یا مذکر ہے یا مؤنث ہے, اس میں بھی آپ کو صرف معرفہ بنا دیں, نکرہ نہ بنائیں. تو آپ کو یہ پوری ایکسرسائز عادی کر دی گئی ہے. اب یہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے. ویکینڈ آپ کے پاس موجود ہے, پچھلی جو ایکسرسائزیں نہیں کی ہیں ان کو بھی سبمٹ کریں. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, فار گاڈ سے, آخری دن سارے کے سارے مجھے بھیج دیتے ہیں. آج دوپہر تو بس میرا ٹیلی فون بجتا ہی رہا ہے. 1-2 گھنٹے میں کتنی ایکسرسائزیں چیک کروں گا. پورا ہفتہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, ایک دم سے 1 دن پہلے ساری ایکسرسائزیں ہر آدمی بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو تھوڑا خیال کریں میرا بھی. اور جو 4 دن ہیں آپ کے پاس, ضروری نہیں ہے کہ 4تھے دن کے اینڈ پہ ہی آپ بھیجیں, ٹھیک ہے.
Any questions? ٹائم ہمارا ہو گیا ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. Any questions? سر رومان بات کر رہا ہوں. یہ ایکسرسائز 4 اگر سر پوری الف ب جیم کے ساتھ تو اس کو میں اسکرین شاٹ لے لوں. میں نہیں سمجھ سکا آپ کا سوال. ایکسرسائز 4 جو ہے الف ب جیم وہ اگر آپ اسکرین پہ لے آئیں تو اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں. تو 4 تو آپ لوگ کر چکے ہیں. پچھلی ایکسرسائز تھی نا 4 تو ڈاکٹر صاحب سب کچھ ہو چکا ہے. جی جی پچھلی دفعہ آپ نے 4 ہی تو کی تھی. کیا ہوا؟ 4 تو آپ مجھے سبمٹ کر چکے ہیں نا. جی جی تو انہی سوال میرے پاس موبائل پر میرے پاس وہ پراپر نہیں ہے اس لیے کہہ رہا تھا. اسکرین پہ دکھاؤں آپ کو؟ جی سر اس کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ ہم نے تو رفع نصب جر پہلے لکھا، پھر مذکر مؤنث اور تثنیہ لکھا تھا. تو سر یہ نکرہ و معرفہ ہم کس طرف لکھیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دیجیے مجھے ذرا. یہ ہمارے رومان صاحب دیکھ، رومان صاحب یہ نظر آ رہی ہے آپ کو سامنے؟ رومان صاحب جواب دیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اوکے جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ سر عائشہ بات کر رہی ہوں. جی سر ہم نے ابھی جو شیٹ آپ کو بھیجی تھی ایکسرسائز 4 کی، تو ہم نے ایک کالم میں جو ہے وہ واحد، تثنیہ اور جمع لکھا تھا، اور دوسرے 3 کالمز میں جو اس کے اپوزٹ تھے وہ رفع نصب اور جر لکھا تھا. تو سر اب یہ نکرہ اور معرفہ یہ ہم کس طرف لکھیں؟ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یا جیسے یہ ٹیبل آپ کر رہے ہیں آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے سامنے؟ جی سر اسی طرح بنانی ہے. اسی طرح بنائیے بالکل. اگر سائڈ بائی سائڈ نہیں بنا سکتے تو اوپر نیچے بنا دیں. رائٹ، کیونکہ پیج چھوٹا ہوتا ہے سر اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اوپر آپ کو دیکھیے، میں نے نکرہ اسم کی تو آپ کو میں نے چھوٹ دے دی نا. جی جی سر ٹھیک ہے، پھر نکرہ اسم نہیں بنائیں گے تو معرفہ. رائٹ سر. ٹھیک سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی رمشا بات کر رہی ہوں. سر اسی سلائیڈ میں جو معرفہ اسما ہے اس میں جمع میں مذکر کئی مسلی مینا ہے جر حالت میں. سر اس میں تو آپ نے جو رول بتایا تھا اس میں بتایا تھا کہ وہ زیر قبول کر لیتا ہے، تو اس میں تو زبر ہے. یہ سوال تھوڑی دیر پہلے کسی اور نے بھی کیا تھا، آپ دوبارہ کر رہی ہیں. آپ رول پر سمجھ نہیں رہی. وہ ہے غیر منصرف اسم کے لیے. صحیح، غیر منصرف. یہ تو مسلمون کا ہے نا، مسلمون تو غیر منصرف نہیں ہے نا. صحیح ٹھیک، صحیح 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 صحیح. تھینک یو. اوکے. Any other question? اوکے اب آپ لوگ ختم کر سکتے ہیں. میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا ان سے. زارا عمران سے. زارا آر یو دیر؟ Yes sir, I'm here. مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بچی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تم نے ایک سوال مجھ سے پوچھا ہے گروپ کے اوپر. تو پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے اس قسم کے سوال گروپ پہ نہ ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے، بات بہت آگے نکل جاتی ہے. اس گروپ کو استعمال کریں عربی گرامر اور قرآن فہمی کے لیے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ کوشچن جو زارا نے پوچھا ہے بڑا ویلڈ کوشچن ہے، لیکن اس کا جواب میں میسج کے ذریعے نہیں دے سکتا. اس کا میسج آپ کو سمجھانا پڑے گا، تو اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. تو آپ لوگوں میں سے زارا آپ پرٹیکولرلی اور آپ کے علاوہ اگر کوئی اور انٹرسٹڈ ہیں تو اس کلاس کے بعد رک جائیں. ایک 10 منٹ میں لے کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، بٹ دس از یور چوائس. ٹائم اگر آپ لوگ دے سکتے ہیں تو میں 10-15 منٹ لے کے اس کو سمجھا سکتا ہوں، نہیں تو پھر کسی اور وقت کے لیے رکھ دیں. یہ چوائس آپ